बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। आज के इस व्लॉग में सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला की मदद के साथ हमारी ये इलेक्शन कवरेज जो 1 जुलाई से हमने शुरू की थी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के लिए, और उसके बाद फिर 25 जुलाई की सुबह 6 बजे से लेके सुबह 4 बजे से बल्कि कहा जाए, क्योंकि सफ़र हमने शुरू कर दिया था 26 जुलाई की सुबह 6 बजे तक जो है वो अल्लाह ताला के करम से हमने जो इलेक्शन कवरेज की ये शानदार साबित हुई। और हमने जो अंदाज़े लगाए थे, जो तज्ज़िये किए थे, जो पेशगोइयाँ की थी, वो तकरीबन 99% जो है वो दुरुस्त साबित हुई। इसके साथ साथ हमारे तमाम देखने वालों सुनने वालों का भी जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया, हम उनके मशकूर हैं कि आपकी मोहब्बतों के नतीजे में ही हम जो है वो ये तमाम तर कामयाबियाँ हासिल कर पाए। तो दोस्तों, इस व्लॉग के अंदर जिसमें मुझे आपसे अपने इस कमरे के अंदर मुलाकात का मौका जो है वो तकरीबन 36 घंटों के बाद मिल रहा है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 24 घंटे की लाइव इलेक्शन कवरेज के दौरान जो है वो क्या सूरत हाल रही आज़ाद कश्मीर में, जनाब क्या कुछ हुआ, मैंने क्या देखा और किन किन हलकों के ऊपर धांधली हुई, लोग ये सवालात पूछ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने इस वीडियो के अंदर तफसील के साथ रखेंगे जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कवरेज जो है वो मेरा शौक़ और जुनून है, और 1988, 90, 93 और 97 के इंतखाबात मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जाकर ऑब्ज़र्व किए। उसके बाद 2002 के इलेक्शन नवाए वक्त के लिए, 2008 के इलेक्शन जंग जियो ग्रुप के लिए, 2013 के इलेक्शन समा के लिए, 2018 के इलेक्शन डॉन ग्रुप के लिए कवर किए। और अल्हम्दुलिल्लाह जंग हो, डॉन हो या समा हो, तीनों के जो इलेक्शन सेल थे, अल्लाह पाक के करम से मैं उनका रूह रवां रहा। और कराची में जो हमारे हेड ऑफिस थे वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मुझे बड़ी मोहब्बत से जो है वो फ़ोन किया करते थे और तमाम तर चीज़ें जो हासिल किया करते थे और बड़ा रिगार्ड किया करते थे। मैं आज उन सब का भी बड़ा मशकूर हूँ। तो जनाब, बताना आपको ये चाहता हूँ कि इलेक्शन मेरा शौक़ और जुनून है, और गुज़श्ता चारों इलेक्शन में मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के लिए कवर करता रहा। लेकिन अब मैं क्योंकि गुज़श्ता एक बरस से जॉबलेस हूँ, बेरोज़गार हूँ, तो इस मरतबा हमारे पास कुछ ज़्यादा वसाइल भी नहीं थे। ना मैं वहाँ जाकर 1-2 दिन पहले ठहर सकता था, ना बाद में ठहर सकता था। हम सफ़र में रहे मुसलसल, वहाँ को रुकने के लिए, कुछ दीगर चीज़ों के लिए हमारे पास कुछ ज़्यादा सहूलियात नहीं थी। तो मेरे साथ अहमद फवाद थे, मैं उनका भी बड़ा मशकूर हूँ कि वो भी मुकम्मल तौर पर उन्होंने साथ दिया। साथ में अपने छोटे बेटे को ले गया था, उसकी वजह से भी जो है वो ख़ासी सहूलत रही कि उसने जो है वो अपनी बातों से हमें ख़ासा महसूस किए रखा। तो जनाब, आते हैं इस वीडियो के इस खसूसी हिस्से की तरफ जिसमें मैं आपके सामने कुछ अहम तरीन जो चीज़ें हैं वो रखना चाह रहा हूँ, जिसमें जनाब धांधली के हवाले से कुछ आपने सवालात किए हैं और कुछ ऑब्जर्वेशंस आपने पूछी हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब तक के जो रिज़ल्ट सामने आए हैं वो तो मुकम्मल मैं आपके सामने पे। अच्छा, एक कन्फ्यूजन जो कुछ लोगों को 25, 26 और 27 के हवाले से है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो मैं ज़रा दूर कर दूँ कि सरे दस, क्योंकि 44 इलेक्शनों मतलब 44 हल्के ऐसे हैं जिनके गैर हतमी जो हैं वो मतलब गैर हतमी सरकारी नताइज का कहना चाहिए, गैर हतमी है अभी क्योंकि बाकायदा नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो दिए हैं आज़ाद कश्मीर के वो 44 हल्कों के आए हैं। एक हल्का जो है वो उसका इलेक्शन के ऊपर जो है वो अभी कुछ थोड़े मसाइल थे, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। LA-16 शर्की बाग का इलाका है, सरदार मीर अकबर आगे हैं, और लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है वो मुकाबला था कड़ा, और इसके 4 पोलिंग स्टेशनों के ऊपर दोबारा री पोलिंग का जो है वो कहा जा रहा है। इसके अलावा जो बाकी 44 हल्के हैं, उन 44 हल्कों के ऊपर जो मेरी मालूमात हैं उनके मुताबिक जनाब PTI जो है वो 25 के ऊपर वो कंफर्म हो चुकी है। ग्राउंड रिजल्ट के मुताबिक 26वां हल्का भी उनका है, 26 हल्कों के ऊपर वो जीते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पीपल्स पार्टी 11 हल्कों के ऊपर, नवाज़ लीग 6 हल्कों के ऊपर, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1 हल्के के ऊपर, JKPP 1 हल्के के ऊपर। तो एक ख़ास बात इसमें बताने की ये है कि चौधरी यासीन पीपल्स पार्टी के 2 हल्कों से जीते हैं, वो एक नशिस्त छोड़ेंगे, वहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे, और फिर जैसा कि होता है ज़िमनी इंतखाबात के अंदर के आम तौर पे हुक्मरान जमाती जीता करती है, तो तहरीक इंसाफ मेरा ख्याल है 27 तक जो है वो पहुंच जाएगी। पीपल्स पार्टी के पास 10 नशिस्तें जो हैं वो रहेंगी। अच्छा जनाब, अब आते हैं जनाब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन 24 घंटे जो हमने कवर किया उसकी तरफ। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जिक्र करूंगा उन हलकों का जहां पर प्री पोल धांधली हुई, आपने पूछा था। और इस हवाले से मज़े की बात यह है, आप लोगों ने मुझे कुछ इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं दिए उस वीडियो के ऊपर, लेकिन मैं वीडियो कर चुका हूं कि कुछ हलकों को तकसीम क्यों किया गया था। इस इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ने बाकायदा प्लानिंग के साथ तकसीम उसको करने की सिफारिश शुरू की थी। खैर इलेक्शन कमीशन ने किया, लेकिन छोटे हलकों में खैर तकसीम होनी थी, लेकिन वो इस प्लानिंग के तहत नई हल्का बंदियाँ की गई ताकि 2 नशिस्तों को, राजा फ़ारूक हैदर और शाह गुलाम कादर जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म जो
ہے وہ 2016 کی حکومت میں تھے، اور شاہ غلام قادر جو نواز لیگ کے سپیکر تھے 2016 کی حکومت میں سابق، خیر اب میں کہوں گا کیونکہ نتائج آ چکے ہیں، فاروق حیدر اور شاہ غلام قادر ٹیکنیکلی ابھی بھی سپیکر اور وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے۔ تو جناب ان 2 حلقوں کے اوپر آپ کے سامنے میں بتاتا ہوں کہ LA-25 اور LA-32 یہاں پر کیسے جو ہے وہ پری پول دھاندلی ہوئی۔ یہ دونوں حلقوں سے مسلم لیگ نواز جناب جیتی ہے، اور دھاندلی کے الزامات ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں، لیکن تمام تر مشینری، تمام تر حکومت انتظامی مشینری مسلم لیگ نواز کی لگائی ہوئی تھی۔ الیکشن کمیشن ان کے دور میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، بنا، لگایا گیا، تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی وہاں پر دھاندلی کرے گی۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ دھاندلی جو ہے وہ نواز لیگ کے حق میں ہوئی 2 نشستوں پر، اور 2 نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں سہولت کاری ہوئی بعض عناصر کی جانب سے۔ یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پیپلز اور تحریک انصاف کی یہ نااہلی ہے کہ وہ اس کی نشستیں جو ہے وہ 1-2 کم ہو گئیں، اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح تحریک انصاف جو ہے دل چھوڑ بیٹھی، ان کے کارکنان دل چھوڑ بیٹھے، کچھ مرکزی قیادت بھی وہاں پر نہیں تھی، اور گھاگ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2 نشستیں زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کی وجوہات بھی آپ کو بتائیں گے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں LA-25 کی اور LA-32 کی۔ LA-25 جناب وادی نیلم شاردا، سابق اولڈ LA-23 ہوا کرتا تھا یہ، اور جناب اس کی نشستیں بڑھا دی گئیں، LA-25 اور LA-26 کر دی گئیں، اور بڑی پلاننگ کے ساتھ وہ تمام تر ایسے سرکلز، پٹوار سرکلز جن میں شاہ غلام قادر اور نواز لیگ مضبوط تھی، وہ اس حلقے کے اندر ڈالے گئے۔ ایک حلقہ تھا جو LA-25 وادی نیلم کا، اور یہاں پر سردار گل خندہ اچھے کینڈیڈیٹ تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ انہیں پہلے ہی مشکل میں ڈال دیا گیا تھا اس وقت سے، جب شاہ غلام قادر کے مخصوص پاکٹس ایک جگہ اکٹھے کر دیے گئے LA-25 کے، اور بالکل LA-25 سے جناب امیدوں کے مطابق نواز لیگ کی، مسلم لیگ نواز جیتی پری پول ریگنگ کے نتیجے میں، اور حلقہ اسی طرح بنایا گیا جان بوجھ کر کے جہاں پر شاہ غلام قادر اپنی نشست نکالنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں۔ دوسری نشست جناب کیونکہ سردار راجہ فاروق حیدر 2 نشستوں سے لڑ رہے تھے، وہ بھی مزے کی بات یہ ہے جیلم ویلی کی نشستیں تھیں، اولڈ جناب یہ LA-28 ہوا کرتا تھا اگر آپ الیکشن کو فالو کر رہے ہیں، اس کو LA-32 اور جناب LA-33 کر دیا گیا تھا باقاعدہ پلاننگ کے تحت، پری پول ریگنگ میں ایسے کہوں گا، اور اس میں بھی راجہ فاروق حیدر کے وہ خصوصی پٹوار سرکل ایک جگہ پر اکٹھے کر دیے گئے تھے۔ جناب دیوان علی چغتائی تو راجہ فاروق حیدر کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے LA-33 کے اوپر۔ یہ نشست جو ہے وہ جناب راجہ فاروق حیدر جو ہے وہ ہار گئے، لیکن LA-32 جو ہے جو کہ پلاننگ کے تحت بنائی گئی تھی، یہاں PMLN ہی ونر رہی، اور یہاں پر صاحبزادہ اشفاق ظفر پیپلز پارٹی کی اور سید ذیشان حیدر، انہوں دونوں نے شکست کھائی راجہ فاروق حیدر سے، اور راجہ فاروق حیدر شاید کچھ میرا خیال ہے 4-5 اب اس کو دیکھنا پڑے گا، خیر مجھے جو یاد پڑتا ہے شاید 500 کے قریب ووٹوں سے یہ نشست بچانے میں کامیاب ہوئے، لیکن یہ بھی پری پول ریگنگ ہوئی۔ LA-32 یعنی راجہ فاروق حیدر اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ غلام قادر مسلم لیگ نواز کی یہ دونوں نشستیں پری پول ریگنگ میں ان کے پاس یہ آئی ہیں جناب، اور خیر ہلکا سا انہیں ایج اسی وقت سے حاصل تھا، اور ہم نے اپنے تجزیوں میں بھی یہ بتا دیا تھا کہ انہی کو ایج حاصل ہے، اور 6 نشستیں ہم نے نون لیگ کی بتائی تھی، لیکن وجوہات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پری پول ریگنگ جس کا الزام لگایا جاتا ہے، یہ اصل میں پری پول ریگنگ نواز لیگ نے کی، اور یہ دونوں حلقے اس طرح سے تقسیم کیے گئے کہ یہاں پر وہ جیت سکیں شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر۔ اب بات کرتے ہیں سہولت کاری جناب جن 2 حلقوں کے اوپر پیپلز پارٹی کے حق میں ہوئی، وہ 2 حلقے جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہاں پر PTI کے لوگوں نے بلکہ میں اگر زیادہ الفاظ استعمال کروں تو بزدلی اور نااہلی دکھائی، مائنڈ نہ کیجیے گا، میں بالکل ایک فیئر فیلڈ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے ابھی جب نتائج 50% بھی نہیں آئے تھے تو PTI کے لوگ غائب ہونا شروع ہو گئے، لوگوں کی شاید تعداد بھی کم تھی، اور عام کارکن تو شاید اتنا نہیں لڑ سکتا۔ میں جو مرکزی قیادت ہے اور خاص طور پہ جو کشمیر کی قیادت ہے جن کے درمیان اختلافات بھی تھے، اختلافات سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ حلقے ہیں جناب LA-12 یہ چڑھوئی کا جناب حلقہ، اور LA-10 کوٹلی سٹی کا۔ کوٹلی سٹی میں تو ہیوی ویٹ فائٹ تھی، خیر یہاں پر بھی ہمارے اندازوں کے مطابق سردار فاروق سکندر کی پوزیشن بھی بہتر تھی مسلم کانفرنس کے، لیکن وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ ملک یوسف نے کلوز کنٹیسٹ یہاں مقابلہ کیا، لیکن یہاں پر مقامی امیدوار ہی حالانکہ ملک یوسف تھے، وہ مضبوط تھے یہاں کے اوپر، لیکن یہاں پر جو ہے وہ کچھ سہولت کاری کا مظاہرہ کیا گیا کچھ عناصر کی جانب سے۔ وہ میں ایک بات کر چکا ہوں کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف پھر 2/3 اکثریت حاصل نہیں کر سکے۔ 2018 میں بھی RTS جب بیٹھا تھا تو میرے نقطہ نظر سے جناب یہی ہوا تھا کہ تحریک انصاف کی کچھ 10-12 نشستیں اس کے بعد پنجاب کے اندر کم ہوئی تھی۔ یہاں پر بھی جب نتائج کچھ لیٹ ہوئے کچھ حلقوں کے، یہ پیپلز پارٹی جہاں سے جیتی ہے ان حلقوں کے نتائج خاصے لیٹ آئے، ہم آبزرو کرتے رہے، تو وہاں پر تحریک انصاف کے لوگ چلے گئے۔ میں کسی دھاندلی کا الزام نہیں لگا رہا، سہولت کاری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پولنگ کے دوران بھی خوف و ہراس بھی پھیلایا گیا
تحریک انصاف کے ووٹرز زیادہ نکلے بھی نہیں ان دونوں حلقوں کے اندر، اور ایک ادھ جگہ پہ تو فائرنگ ہوگی۔ یہ بھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ L12 چڑھوئی کا ہی شاید وہ علاقہ ہے جہاں سے شوکت فرید تھے پی ٹی آئی کے، اور پی ٹی آئی کے جو 2 لوگ ہیں وہ قتل بھی ہوئے، اور یہاں پر پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ ایک قسم کا کہا چاہیے اگر کھول کے اگر الفاظ یوز کیے جائیں تو غنڈہ گردی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے نام پہ ووٹ تو انہوں نے لیے، لیکن آزاد کشمیر کے اندر جو میں نے آبزرو کیا اختلافات جو ہیں وہ نظر آئے دونوں گروپوں کے درمیان۔ سردار تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان محمود، اس کے حوالے سے تفصیلی ویڈیو بھی آگے کریں گے ہم، اور اس کا کچھ جو تھوڑا بہت انہیں نقصان ہوا 1-2 نشستوں کا، وہ یہی نشستیں ہیں جناب جہاں پر تحریک انصاف مزید بہتر پرفارم کر سکتی تھی۔ اختلافات بھی تھے، پھر پیپلز پارٹی کی سہولت کاری بھی کی گئی بعض حلقوں کی جانب سے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی نااہلی بھی رہی۔ تو اس طرح سے یہ کوئی 2-1 نشستوں کا جو فرق ہے وہ اندازوں سے مختلف ہوا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے پاس کوئی یہ نہیں کہ ہمیں کوئی پہلے بتا دیا کرتا ہے یا کوئی ایسا نالج ہے ہمارے پاس۔ کوئی بھی فیلڈ کا رپورٹر اگر تمام تر حقائق کو سامنے رکھے اور تمام تر آبزرویشنز کو اپنے مد نظر رکھے، پتہ ہو کینڈیڈیٹ کون سے ہیں، برادریوں کا پتہ ہو، پٹوار سرکل کون سے ہیں، ان حلقوں کے اندر کون کس جگہ پہ مضبوط ہے، ریسرچ اس کی مکمل ہو، گزشتہ 2-3 انتخابات کون جیتا ہے وہاں سے، اب کس کے پاس جو ہے وہ ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ ہیں، اور ووٹرز ٹرن آؤٹ کیا رہ سکتا ہے حلقے کے اندر، کون سا مرکزی رہنما وہاں پر زیادہ مقبول ہے، یہ تمام تر چیزیں بڑی محنت کے بعد آپ کے پاس آتی ہیں، آپ کو پتہ ہو تو الحمدللہ بڑی سیفلی آپ اندازے لگا سکتے ہیں۔ اور انہی اندازوں کی بنیاد پر ہی ہم نے یہ تجزیہ پیش کیا تھا آپ کے سامنے۔ 27 نشستیں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے رکھی تھیں، 9 ہم نے پیپلز پارٹی کے لیے رکھی تھیں، اور 6 نواز لیگ کا ہم نے کہا تھا۔ اس میں تھوڑی سی اندازوں کی غلطی ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کی 1-2 نشستیں کم ہوئیں، مسلم کانفرنس کی 1 نشست کم پیپلز پارٹی لے گئی، پیپلز پارٹی کی 2 نشستیں میرے اندازوں سے زیادہ ہوئیں، لیکن 2 پر چودھری یاسین جیتے ہیں جو اب ایک ممکنہ طور پر کم ہو جائے گی۔ نون لیگ کے حوالے سے مکمل اندازہ درست رہا، 6 ہی رہیں، اور اوورآل یہ اندازہ ہمارا تقریباً 99% جو ہے وہ درست رہا۔ اب بات کرتے ہیں یقینی طور پہ جب میں فیس بک پہ یہ ویڈیو بھی ڈالوں گا، یوٹیوب پر بھی ڈالوں گا تو گالیاں بھی آتی ہیں، اور میں ان گالیوں سے گھبراتا نہیں ہوں، یہ گالیاں مجھے مزید مہمیز بخشتی ہیں مزید آگے کام کرنے کے لیے، کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، ڈھیروں خون بڑھاتے ہیں، تو ہم جناب کام کرتے ہیں بالکل نیک نیتی کے ساتھ اور محنت کرتے ہیں، اور جب فیلڈ میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو فیلڈ میں جاتے ہیں۔ کچھ دوستوں کی جانب سے یہ اعتراض بھی آیا جو کہ بلا جواز تھا کہ جناب میں کمرے میں بیٹھتا ہوں، اے سی کمرہ خیر یہ نہیں ہے ابھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اے سی اللہ تعالیٰ ہمت دے گا مزید، ابھی نہیں ہے، ابھی تو پنکھا بھی بند کرنا پڑتا ہے گرمی کے اندر تاکہ آڈیو ڈسٹرب نہ ہو۔ تو جناب 11 ماہ سے محنت لگے ہوئے ہیں، بے روزگاری کے باوجود اللہ تعالیٰ پھل دے رہا ہے، آپ لوگوں کی بھی محبت ہے، آپ لوگ محبت کریں گے، ہم محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، مزید جو ہیں وہ چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جناب فیلڈ میں ہم جاتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا سہولیات نہ ہونے کے باوجود، وسائل نہ ہونے کے باوجود پورے 24 گھنٹے ہم فیلڈ میں رہے، اور آپ کو الحمدللہ اپڈیٹ کرتے رہے اور صحیح اپڈیٹ کرتے رہے، اور جو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں ان کو نظر آ گیا کہ جناب اندازے تھے ہمارے، جو کیلکولیشن تھی وہ کس حد تک درست رہیں۔ آخری بات بھی اب کر دیں ٹلٹ کی، تو مجھے بالکل اس بات کے اوپر فخر ہے کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا ہوا ہے۔ تمام صحافی ووٹ ڈالتے ہیں جناب، تمام صحافیوں کے اپنے اپنا فیورٹزم ہے، مجھے بتائیے کہ کس صحافی اینکر کی طرح مجھے غیر جانبدار ہونا چاہیے؟ آپ نام لیجئے، نیچے لکھیے کمنٹ میں جو مجھے کہتے ہیں کہ میں غیر جانبدار ہو جاؤں۔ صحافی کبھی بھی پوری دنیا میں کہیں بھی غیر جانبدار نہیں ہوا کرتے، اور وہ صرف غیر جانبداری سے مراد یہ ہے کہ خبر دیتے وقت جناب، تجزیہ کرتے وقت ڈیفینیٹلی آپ ٹلٹ ہوتے ہیں، بتاتے ہیں، کیونکہ تجزیے میں لوگ آپ سے یہ سننے کے لیے ہرگز نہیں بیٹھے ہوئے کہ جب دیکھتے ہیں کہ 25 جولائی کو اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ آپ مجھے اس لیے سن رہے ہیں کہ میں بتاؤں 25 جولائی کو ہوگا کیا، پہلے بتاؤں۔ اگر یہ کہوں آپ پہ چھوڑ دوں کہ 25 جولائی کو اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، تو وہ آپ بھی دیکھ لیں گے اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے۔ تو اس لیے میں ایسے تجزیے نہیں کروں گا، میں پوزیشن لے کے تجزیے کروں گا، آپ کو بتاؤں گا، اس کی حقیقت بتاؤں گا آپ کو۔ اور پھر ٹلٹ پہ جن لوگوں کا اعتراض ہے، پاکستان میں 2 لوگوں کو، حالانکہ میں نہیں مانتا لیکن 2 لوگوں کو، سہیل وڑائچ اور افتخار احمد کو بڑا صحافی مانا جاتا ہے انتخابی تجزیوں کے حوالے سے، سب کو اس بات کا پتہ ہے۔ سہیل وڑائچ نون لیگ کی طرف مکمل طور پر ٹلٹ ہیں، افتخار احمد مکمل طور پر پیپلز پارٹی کی طرف ٹلٹ ہیں، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف ٹلٹ ہوں۔ لیکن میری غلطی مجھے ضرور بتائیے کہ کسی جگہ اگر میں نے غلط رپورٹنگ کی ہے وہ بتائیے۔ میں بتا سکتا ہوں کہ افتخار احمد اور سہیل وڑائچ نے کہاں کا غلط رپورٹنگ کی، آپ کے سامنے تمام حقائق رکھتا رہتا ہوں، کہاں اس غلط ٹلٹ کے نتیجے میں انہوں نے فائدے بھی اٹھائے وہ بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ میں نے اگر کسی جگہ فائدہ اٹھایا پی ٹی آئی سے یا عمران خان سے، مجھے ضرور بتائیے، آپ مجھ پہ گہری نظر رکھیے۔ لیکن جناب میں ٹلٹ ہوں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف، مجھے پسند ہے، اور میں اپنے تجزیوں میں جو حقائق پر مبنی ہوں گے، اگر
چیزیں بتا رہی ہیں کہ لوگ تحریک انصاف کو ووٹ دے رہے ہیں تو میں کیوں نہ بتاؤں، بالکل بتاؤں گا، اور ڈھونڈ کر وہ تمام چیزیں نواز شریف کے خلاف بھی کروں گا اور بتاؤں گا جو کہ تاریخ کے پنوں میں موجود ہیں، تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں، میری اپنی طرف سے بنایا ہوا کچھ نہیں ہے، سب کچھ کتابوں میں موجود ہے، اخبارات کے اندر لکھا ہوا ہے، اور میں نے اسی لیے پوری سیریز نواز شریف کے اگینسٹ کی. میں نے، لوگ کہتے ہیں میں نے پروپیگنڈا کیا، بالکل کیا. پروپیگنڈا کیا مطلب؟ میں حقائق کے اوپر مبنی چیزیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی، کچھ غلط نہیں بیان کیا، پوری سیریز بتائیں کہ نواز شریف نے کشمیر کیسے بیچا، انڈیا کو کیسے کہا کہ حملہ کرو، ان کے کرتوت کیا تھے، کون کون سی جنرل رانیاں انہوں نے پال کے رکھی سرکاری خرچوں کے اوپر، وہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہے، جس کے اوپر نوروں اور جمہوروں کو غصہ آتا رہے. گالیاں نکالتے ہیں، گالیاں دیتے رہے، مزید گالیاں دیں، مجھے ان گالیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے ان محبتوں سے فرق پڑتا ہے جو مجھے محبتیں دینے والے لوگ جس محبت کا اظہار گزشتہ 11 ماہ سے میرے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر چینلز کے سبسکرائبر کی تعداد 85,000 سے زائد ہو چکی ہے، فیس بک کے اوپر 10,000 سے زائد لوگ فالو کر رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر 13,000 سے زائد ہو گئی ہے. بالکل زیرو سے میں نے شروع کیا تھا 11 ماہ پہلے جب میں بے روزگار ہوا تھا. آپ لوگوں کی محبت ہے، میں نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہے، اور اس سے اگر کچھ لوگ جیلس ہوتے ہیں تو جیلس ہوتے رہیں، مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے. الحمدللہ اس پوری اسی دل جمی کے ساتھ اپنا کام کریں گے، اور الیکشن کا سودا الحمدللہ جس کو کہا جاتا ہے نا مال، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس دکان سے ملتا رہے گا. یہ جو دکان ہم نے چھوٹی سی بنائی ہے، اور انشاءاللہ آپ اس کے ساتھ جڑے رہیے، آپ کو بتاتے رہیں گے. ہم آگے کی کچھ صورتحال بھی آپ کے سامنے ہم بتائیں گے. میں آپ کو ابھی بتا دوں آگے کیا چیزیں آ رہی ہیں. کنٹونمنٹ بورڈز میں لوکل باڈیز کے انتخابات ہیں، اسلام آباد میں لوکل باڈیز کے انتخابات ہیں، خیبر پختونخوا میں لوکل باڈیز کے انتخابات ہیں، سندھ میں لوکل باڈیز کے انتخابات ہیں، بلوچستان میں لوکل باڈیز کے انتخابات ہیں. پورے سال کا یہ سرکل ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ چلائیں گے، آپ کے سامنے اپڈیٹس دیتے رہیں. ساتھ عدالتوں کے اوپر، عدالتی فیصلوں کے اوپر گہری نظر رکھیں گے، اور ڈیفینیٹلی عدالتی فیصلوں کے اوپر جب ہم کمروں کے اندر بیٹھ کر کرتے ہیں تو ہم کسی کی کوٹیشنز یا کوڈ تو نہیں بتاتے، ہم ان کے اوپر اپنا تجزیہ دیتے ہیں، اور تجزیہ دینا ہمارا حق ہے، اور تجزیے ہم دیتے رہیں گے. جہاں پر فیلڈ میں جانے کی ضرورت پیش آئے گی فیلڈ میں بھی جائیں گے. اسی طرح سیاست کے اوپر بھی، لوگوں کے بیانات کے اوپر جب پولیٹیکل پارٹی کے آتے ہیں تو ہم اگر انہیں کمروں میں بیٹھ کے تجزیہ دیتے ہیں تو بیانات نہیں پڑھتے، بلکہ ان بیانات کی روشنی میں اپنا سیاسی تجزیہ دیتے ہیں، جو کہ ہمارا حق ہے. اور کمرے میں ہم 20 سال بعد بیٹھے ہیں جناب، 20 سال سے فیلڈ کے اندر ہی ہیں، اور جناب فیلڈ کے اندر جب بھی جانے کا موقع مزید بھی آئے گا تو فیلڈ کے اندر ہم جاتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور آخر پہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ تعالیٰ کی برکت کے نتیجے میں ہم یہاں پر پہنچے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. آپ کی محبتوں پر آپ کے مشکور ہیں، اور محبتوں کا یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہنا چاہیے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس جو ہیں، جو ہمارے تجزیے ہیں، وہ بر وقت جو ہے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.